चाहे अल्लाह को कोई माने या ना माने, लेकिन अल्लाह सुनता सबकी है। कब सुनता है, कैसे सुनता है, ये अल्लाह की अपनी मशीयत पर मुनहसिर है। अल्लाह जब किसी की दुआ को सुनता है और फिर उस दुआ का जवाब देता है तो 10 बड़ी निशानियां दिखाता है। उन 10 निशानियों में पहली निशानी ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारिक व ताला उस दुआ को किस अंदाज में सुनता और कबूल फरमाता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब दुआ कबूलियत की मंजिल तक पहुंचती है तो उसके निशान इस तरह जिंदगी में जाहिर होते हैं। क्या आप इन 10 बड़ी निशानियों को जानना चाहते हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि आपकी दुआ अर्श इलाही तक पहुंची और उसका जवाब आपकी जिंदगी में लिख दिया गया। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे रूहानी राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दुआ करते हैं मगर हमारी दुआओं का असर दिखाई नहीं देता, कबूलियत की किरण हमें महसूस नहीं होती। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। वो दुआ का जवाब सिर्फ जुबान से नहीं देता, बल्कि ऐसे हसीन इशारों और पुरअसर निशानियों के जरिए देता है कि बंदे की रूह झूम उठती है। ये निशानियां आपके दिल की कैफियत बदल देती हैं, कभी आपके रास्तों को रोशन कर देती हैं, कभी आपके अंदर ऐसी सुकून बख्श लहर दौड़ा देती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। आज हम उन्हीं 10 निशानियों का पर्दा हटाएंगे जो आपको ये बताएंगी कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं और आपका रब आपको जवाब दे रहा है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये राज आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया साबित हो सकता है। अल्लाह जब दुआ का जवाब देता है तो पहली निशानी सब्र की खामोशी जाहिर होती है। लम्हा जब दुनिया साकित लगे और दुआ की बागश्त कहीं दूर कम हो जाए, अक्सर इसी खामोशी में रब का राज छुपा होता है। सब्र की खामोशी वो नायाब कैफियत है जो दिल की तह में एक नरम साधार घुलाती है। पहले गम जहर सा महसूस होता है, फिर वही खामोशी जैसे दुआ बनकर असर करती है। ये आवाज नहीं देती मगर अंदर से ताकत भरती है, रोजमर्रा के तलवारों के बीच खड़े रहने की हिम्मत देती है। जब बंदा हर सूरत में टूटने के बजाय ठहर जाता है तो रब उसे नाप तोलकर मजबूत बनाता है। फिर वही हालात एक नरम रहकर बदलते हैं। सब्र की खामोशी की पहचान ये है कि दिल जितना भी बिगड़े, एक अंदरूनी कार बरकरार रहे। आंखों में आंसू हो मगर आवाज नरम हो, शिकायत कम और जब्त ज्यादा हो। ये वो खामोश पैगाम है जो कहता है, अभी तैयार हो जाओ, जल्दी में नहीं बल्कि ठहराने के बाद में अमल आएगा। जो शख्स इस खामोशी को पहचान ले, वो जान ले कि दुआ ने सफर कर लिया है। शवाहिद आहिस्तगी से नमूदार होंगे, पहले अंदर तब्दील फिर बाहर की दुनिया। अल्लाह जब दुआ का जवाब देता है तो दूसरी निशानी ख्वाब का इशारा जाहिर होती है। इंसान की दुआ जब आसमानों को छूती है तो कभी कभी उसका जवाब दुनियावी जुबान में नहीं आता, बल्कि ख्वाबों के आईने में झलकता है। ख्वाब का इशारा ऐसा होता है जैसे रूह पर कोई नरम रोशनी पड़े, कोई मंजिल, कोई अलामत या कोई कैफियत जो जागने के बाद भी दिल में सुकून की लहर छोड़ जाए। ऐसे ख्वाब आम सपनों से मुख्तलिफ होते हैं। ये उलझाते नहीं बल्कि समझाते हैं, डराते नहीं बल्कि सहारा देते हैं। जब दुआ करने वाला बार बार मांगता थक जाता है और फिर ख्वाब में कोई ऐसी झलक दिखे जो दिल को मुतमईन कर दे, तो समझ लीजिए ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। ये इशारा हमेशा सीधा होता है, कभी रोशनी, कभी काबा, कभी कुरान की तिलावत या कभी कोई खुशबुई कैफियत। ये दरअसल रब की तरफ से ये पैगाम है कि तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि सुन ली गई है और अब इसका जवाब वक्त के करीब है। ख्वाब दिल को एक अजीब यकीन बख्शता है, ऐसा यकीन जिसे दुनियावी मंतक कभी हिला नहीं सकती। यही ख्वाब का इशारा अल्लाह की मोहब्बत भरी अलामत है। एक औरत थी जिसका दिल बरसों से एक ही दुआ पर जम गया था। हर रात थकन, हर दिन इंतजार, मगर उसकी मुराद पूरी ना होती। दिन ब दिन लोगों की बातें, सवालात और ताने उसके जख्म को और गहरा करते। वो रात देर तक जागती, कभी आंखों में दुआ के मोती टपक जाते और कभी दिल बोझल होकर सजदे में ढल जाता। एक रात वो थकन से शिकस्ता होकर सो गई। नींद में उसने ख्वाब को एक मकाम पर खड़ा पाया जहां हर तरफ नूर ही नूर था। हजूम जरूर था
مگر وہ خود تنہا تھی۔ دل جیسے کسی عجیب سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک بچہ مسکراتا ہوا دوڑ کر اس کی گود میں آ بیٹھا۔ اس کی ہنسی معصوم تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ وہ عورت خواب میں بھی رو پڑی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ جب وہ جاگی تو دل پہلی بار برسوں بعد ہلکا محسوس ہوا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ جان گئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ رب کی طرف سے اشارہ تھا۔ کچھ مہینہ بعد اس کے حالات بدلے اور وہی دعا پوری ہو گئی جس کے لیے وہ برسوں سے مانگ رہی تھی۔ بعد میں وہ اکثر کہا کرتی، مجھے میرا رب پہلے ہی خبر دے چکا تھا، خواب کے ذریعے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو تیسری نشانی دل کا سکون ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زبان پر دعا ختم ہوتی ہے مگر دل کے اندر ایک نرمی سی اتر آتی ہے۔ دعا کبھی فوری حالات نہیں بدلتی، لیکن دعا کا پہلا جواب اکثر دل کے سکون کی صورت میں آتا ہے۔ سکون عام نہیں ہوتا، یہ ایسا ہوتا ہے جیسے بے چین دل پر کوئی ٹھنڈا ہاتھ رکھ جائے، تھکے ہوئے وجود میں ہمت کے نئے بیج بو دیے جائیں۔ حالات بظاہر وہی رہتے ہیں، مشکلات جمی رہتی ہیں، مگر اندر کا شور تھم جاتا ہے۔ دل کہتا ہے معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اب فکر نہ کر۔ یہی کیفیت بندے کو دعا کے سفر کی خوشخبری دیتی ہے کہ وہ عرش تک پہنچ گئی ہے۔ بعض اوقات یہ سکون رات کے سجدے میں ملتا ہے، کبھی مسجد کے ایک کونے میں اور کبھی اچانک چلتے پھرتے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آنکھوں کے آنسو رکتے ہیں اور زبان خاموش ہو جاتی ہے، لیکن روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ سکون کا یہ تحفہ بندے کو بتاتا ہے کہ دعا کا جواب لکھ دیا گیا ہے، باقی معاملہ وقت کے رحم پر نہیں بلکہ رب کے فیصلے پر ہے۔ ایک نوجوان کی زندگی بکھر گئی تھی، کاروبار ختم ہو گیا، دوست چھوڑ گئے، قرض بڑھتا گیا، ہر طرف اندھیرا تھا اور ہر دن نیا خوف۔ وہ راتوں کو جاگتا، چھت کی طرف دیکھتا اور رب کے حضور آنکھوں کو سمندر بنا دیتا۔ مہینوں گزر گئے، حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ دروازہ کھلا نہ کوئی سہارا ملا۔ ایک رات وہ مسجد کے سنسان کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، آنکھیں سرخ، دل ٹوٹا ہوا، الفاظ تھکے ہوئے۔ دعا کے بعد بھی وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دل پر کسی نے نرم ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ آنسو رک گئے، دھڑکن پرسکون ہو گئی اور دل کی بے چینی ایک دم ڈھل گئی۔ وہ حیران تھا، سوچ رہا تھا ابھی تو کچھ بدلا نہیں، پھر یہ کیسا سکون ہے؟ مگر اندر سے آواز آئی، معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ اس رات سے اس کی زندگی کا زاویہ بدل گیا، حالات آہستہ آہستہ سدھرے، قرض اترنے لگا اور کاروبار کی نئی راہیں کھلنے لگی۔ لیکن وہ کہتا تھا، اصل جواب مجھے اس رات ملا تھا جب میرے دل کو سکون دیا گیا، باقی تو سب بات کا قصہ تھا۔ یہی سکون اس بات کا ثبوت تھا کہ رب نے اس کی پکار سن لی ہے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو چوتھی نشانی راستے کا کھل جانا ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی کے کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، محنت کے باوجود کامیابی ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور دل ہر راہ میں دیوار دیکھتا ہے۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے، اب کہاں جاؤں، کون سا راستہ بچا ہے؟ لیکن دعا کرنے والے کے لیے ایک حقیقت پوشیدہ رہتی ہے کہ بندہ دروازے ہمیشہ آزمائش نہیں بلکہ کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے کہ اصل دروازہ بھی کھلنا باقی ہے۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے تو حیران کن انداز میں ایک ایسا راستہ سامنے کھلتا ہے جس کا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ نیا رشتہ ہوتا ہے، کبھی روزگار کا موقع، کبھی کسی اجنبی کی مدد اور کبھی زندگی کی سمت بدلنے والا واقعہ۔ یہی دعا کا جواب ہے کہ اللہ خود ایک نیا راستہ بنا دیتا ہے جہاں انسان کا زور اور تدبیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ راستہ صرف مادی نہیں، روحانی بھی ہو سکتا ہے، ایک موقع، ایک در، ایک روشنی جو بتاتی ہے کہ دعا نے اپنی منزل پالی ہے۔ رب فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی راستہ کھلنے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو پانچویں نشانی خواب میں خوشخبری ملنا ظاہر ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی ایک انوکھی نشانی خواب میں خوشخبری کی صورت میں ملتی ہے۔ خواب انسان کے دل کی گہرائیوں سے جڑا ایک راز ہے۔ جب کوئی شخص رب کے حضور رو رو کر دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک شمع جلتی ہے۔ یہ امید کبھی کبھی نیند میں ایک ایسی جھلک میں ڈھلتی ہے جو دل کو سکون بخش دیتی ہے۔ کوئی روشنی، کوئی بشارت، کوئی پیغام ایسا ملتا ہے جو اندرونی طور پر اعلان کرتا ہے کہ دعا نے آسمان تک رسائی پا لی ہے۔ خواب میں ایک
کوئی خوش چہرہ نظر آ سکتا ہے، کوئی دروازہ کھل سکتا ہے، یا کسی مصیبت کے ہٹنے کی علامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دل کو تسلی دینے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو خوشخبری دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ یہ خوشخبری خواب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جو دل کو ایک نئی توانائی دیتی ہے، اور بندہ مزید یقین کے ساتھ دعا اور شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو برسوں سے اولاد کی دعا مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مایوسی کی مہر لگا دی تھی، لیکن وہ شخص اور اس کی بیوی ہر رات تہجد میں آہ زاری کرتے۔ ایک رات وہ تھکن سے سجدے میں روتے روتے سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک وسیع باغ ہے، ہریالی ہے، اور اس باغ میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے۔ وہ بچہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، اب میں تمہارے گھر آنے والا ہوں۔ خواب اتنا واضح اور حقیقت سے قریب تھا کہ جب وہ جاگا تو دل بے انتہا سکون سے بھر گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، اور دونوں نے اس خواب کو رب کی خوشخبری سمجھ کر شکر ادا کیا۔ چند مہینوں بعد ایسا ہوا کہ ڈاکٹروں کی ساری رائے غلط ثابت ہو گئی، اور اللہ نے ان کے گھر اولاد کی روشنی عطا کی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دعا کی قبولیت کا پہلا اشارہ ہمیں خواب میں ملا تھا۔ اس خواب نے ہمیں یقین دیا کہ اللہ سنتا ہے اور دعا کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو رب کبھی نیند میں بھی دے دیتا ہے تاکہ بندے کا یقین مضبوط ہو جائے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو چھٹی نشانی دل کا بے وجہ سکون پا لینا ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے دل گھبراہٹ، فکر اور اندیشوں کا شکار رہتا ہے۔ ہر لمحہ یہ خیال آتا ہے کہ مسئلہ کب حل ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن جب دعا حقیقت میں رب کے حضور پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلی تبدیلی دل میں اترتی ہے۔ اچانک ایک ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی۔ حالات بظاہر وہی رہتے ہیں، مشکلات اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن دل ایک عجیب اطمینان میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اشارہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوئی بلکہ سن لی گئی ہے، اور اب معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب دل یہ سکون پالے تو گویا یہ ایک خاموش بشارت ہے کہ دعا کا جواب آ رہا ہے۔ اس لمحے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اصل طاقت اسباب میں نہیں بلکہ اس خالق کے حکم میں ہے جو سب پر قادر ہے۔ یہ سکون دعا کی قبولیت کا سب سے نرم اور میٹھا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو ساتویں نشانی مددگار کا اچانک مل جانا ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی دعا پوری ہونے کے لیے کوئی بڑا معجزہ درکار ہے، مگر اللہ اپنی قدرت کو بعض اوقات ایسے چھوٹے سے وسیلے میں ظاہر کرتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ دعا کے جواب میں سب سے حیران کن نشانی یہ ہے کہ کسی مشکل گھڑی میں اچانک ایک مددگار سامنے آ جاتا ہے۔ وہ مددگار کبھی کوئی قریبی نہیں ہوتا بلکہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا شخص ہوتا ہے جس سے مدد کی توقع ہی نہ ہو۔ یہ مدد چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا زندگی بدل دینے والی بڑی بھی، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ مدد کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں تنہا نہیں تھا، میری دعا نے ایک دستے غیب کو حرکت دی تھی۔ قرآن میں آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ مددگار کا اچانک مل جانا دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ دعا رد نہیں ہوئی بلکہ آسمان نے زمین پر جواب بھیجا ہے۔ ایک مسافر طویل سفر میں تنہا تھا۔ راستے میں اس کی سواری ٹوٹ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ نہ کھانے کا سامان باقی تھا، نہ کوئی جانے والا راستہ۔ دل میں خوف اور مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، تو ہی سہارا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دور سے چراغ کی ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی قریب آئی تو ایک اجنبی سامنے آیا۔ اس اجنبی نے بغیر سوال کیے اس مسافر کو سہارا دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا اور سواری درست کرنے میں مدد کی۔ مسافر کی جان بچ گئی اور وہ سفر دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہو گیا۔ بعد میں اس نے کہا، یہ شخص میرے لیے فرشتہ تھا، مگر دراصل یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی دعا کرتا تو یقین کے ساتھ کرتا کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ دعا کے جواب میں اللہ مددگار کو وہاں بھیج دیتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔
اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو 8ویں نشانی مصیبت کا ٹل جانا ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دعا کے اثرات ہمیں براہ راست دکھائی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری درخواست شاید قبول نہیں ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ دعا نے ایک ایسی آفت کو روک دیا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آنے ہی والی تھی۔ دعا کی ایک انوکھی پہچان ہے کہ رب اپنی رحمت سے مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیوں سب کچھ بظاہر سنبھل گیا، کیوں خطرہ اچانک ختم ہو گیا، کیوں حادثہ ہونے کے باوجود نقصان نہ ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دعا اپنا کمال دکھاتی ہے۔ کبھی یہ ٹلنا بیماری کی شدت کم ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حادثے سے بچ جانے میں، اور کبھی دشمن کے شر سے محفوظ رہنے میں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ تمہیں اندھیروں اور مصیبتوں میں پکارتے ہوں، پھر وہ تمہیں بچا لیتا ہے۔ دعا کا اثر یہ ہے کہ مصیبت کا بوجھ ہلکا کر دیتا یا وہ پوری طرح ختم کر دی جاتی، اور بندہ اکثر اس سے بے خبر رہتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دعا ضائع نہیں گئی، بلکہ نظر آنے والے نقصان کو رب کی رحمت نے چھپا لیا۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو نویں نشانی بار بار دل میں وہی دعا آنا ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک نہایت نایاب نشانی ہے کہ بندہ کسی ایک دعا کو بھول ہی نہیں پاتا، وہ چاہے دن میں ہو یا رات میں، تنہائی میں ہو یا محفل میں، اس کے دل کی گہرائیوں سے بار بار ایک ہی التجا نکلتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا ڈالا ہوا وہ یقین ہے جو بار بار دل کو جگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دعا تمہاری تقدیر سے جڑ چکی ہے۔ بعض اوقات بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اسی بات پر دل بار بار لرز جاتا ہے اور زبان پر وہی کلمات آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کا خاموش اشارہ ہوتا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ وقت آنے پر پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے دل میں اللہ بار بار کوئی دعا ڈالتا ہے تو سمجھ لو وہ دعا قبولیت کے قریب ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی امید زندہ رہتی ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ یہ مسلسل یاد دہانی اصل میں رب کا جواب ہے۔ اللہ جب دعا کا جواب دیتا ہے تو 10ویں نشانی یقین اور سکون کا بیٹھ جانا ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی دراصل دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب بندہ دعا کر کے اٹھتا ہے تو کبھی دل میں بے چینی باقی رہتی ہے اور کبھی ایک عجیب سا سکون اور یقین بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کے دل میں یقین ڈال دیتا ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ یقین انسان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دیتا ہے اور وہ بے فکری سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا، یقیناً دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہی وہ سکون ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی پکار عرش تک پہنچ چکی ہے۔ بعض اوقات یہ یقین لمحوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات آہستہ آہستہ دل پر جم جاتا ہے، لیکن جب یہ جم جائے تو بندہ حالات سے نہیں گھبراتا، مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی تدبیر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ کامل ہے۔ یہی یقین اصل میں دعا کا پہلا اور سب سے واضح جواب ہوتا ہے۔